बेटी ही क्यों सियासत में आई, 2 बच्चे जो हैं वो सियासत में क्यों नहीं आए, पाकिस्तान भी नहीं आना चाहते, कि वाकई कोई करप्शन नहीं हुई? मैं दयानतदारी से जवाब दूंगा, अल्लाह को मैं हाजिर नाज़िर जान। अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के। खान साहब के हवाले से कहा जाता था कि खान साहब जो हैं वो नशा भी करते हैं, कहते थे कि जब जेल जाएगा ना तो कम से कम 1 हफ्ता। लेकिन अभी आप क्या समझते हैं जो उन्होंने जेल काटी है वाकई दिलेरी से काटी है? जो बातें उनके लोग उनके बारे में कहते रहे हैं ना, मैं वो बातें इस पे नहीं कर सकता। बट साहब उसके बावजूद लोग उनसे प्यार क्यों करते हैं, ये क्या वजह है? जिनके इलाज मुआवजे करवाता है, शादी ब्याहों में उनके काम आता है, अपने जेब से, अपनी जेब से। और किसकी जेब से? उन्होंने अपनी जेब से ही 50 करोड़ रुपया जो है वो शौकत खानम को दिया था हॉस्पिटल बनाने के लिए। इतने सखी हैं वो अपने पल्ले से लगाने वाले हैं, तो फिर हमारा मुल्क इस कदर कर्जे में क्यों डूबा हुआ है? तो सियासत में आने से पहले तो वो इतने अमीर नहीं थे, अब कैसे हो गए? शोएब निसार ने तो यहाँ तक कहा है कि मैं हल्फन कहता हूँ कि मैंने उनको कोई गलत काम करते हुए नहीं देखा। उन पर कोई खौफ भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि वो ये सोचते हो कि कभी तो हुकूमत में आएंगे, ये ना हमारी शामत आ जाए या हमारे पर फिर जबर किया जाए, जुल्म किया जाए, केसेस बनाए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने बहुत सारे लोगों का पॉडकास्ट किया शोबिज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड। कुछ राइटर्स थे, बहुत नामवर राइटर, कुछ एक्टर्स थे, कुछ हीरो थे, कुछ हीरोइन थी, कुछ स्टेज के कॉमेडियन थे, कुछ स्टेज के डांसर थे। बहुत सारे लोगों का हमने पॉडकास्ट किया, आप लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन बहुत सारे लोग हमें ये लिखते रहे कि आप किसी सियासी शख्सियत का भी पॉडकास्ट करें। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमारी जो मेहमान शख्सियत है, वो जब रोड पे जा रहे होते हैं तो लोग उनको देखकर एकदम से यूँ समझते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपने प्रोटोकॉल के बगैर रोड पर हमें नज़र आ गए। कभी वो शॉपिंग करने जाते हैं तो लोग उनके साथ सेल्फियां लेने लग जाते हैं, और कभी वो किसी शॉप पर बैठे हों तो लोग हैरान हो जाते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ कैसे। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनको आप कभी भी फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आपको यूं ही लगेगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे सामने है, लेकिन उधर हकीकत उनके मामूजाद भाई हैं और आपके लाहौर की जानी पहचानी, बल्कि पूरे पाकिस्तान की जानी पहचानी शख्सियत है। आइए मिलते हैं आरिफ हमीद भट्ट साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सुमैर साहब? अल्लाह का शुक्र है से सर, अल्लाह का करम। आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, कैसा लगता है जब आप रोड पर जा रहे होते हैं तो लोग अचानक आपको देखकर यूँ समझते हैं कि आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। मैं ये हकीकत में कि अल्लाह पाक की ये रहमत है, समझ लें, ठीक है कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत से मेरी शक्ल अगर मिलती है, अच्छा, तो अल्लाह करे जो उनके काम हैं, जो उनके दिलों में लोगों के लिए एहसास है, और जितने बड़े वो सखी हैं, अल्लाह करे मुझ में भी वो खूबियाँ जो हैं वो आ जाएं। अच्छा। तो और क्या चाहिए। वे आपकी बात दुरुस्त है कि लोग, मैं अक्सर मॉल्स में जाता हूँ तो लोग मुझे देखते हैं और पूछ लेते हैं कि आप मियाँ साहब के कुछ लगते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि हाँ जी, मैं उनके मामू का बेटा हूँ। कहते हैं आपकी बड़ी रिजेम्बलेंस है उनसे, शक्ल मिलती है आपकी। तो मैं कहता हूँ चलें, शुक्र है अल्लाह का कि इतने बड़े बंदे के साथ शक्ल मिलती है। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ कि किसी ने आपको आवाज़ लगाई, नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब? कभी कभार ऐसे भी हुआ है। अच्छा। तो अपना रोड पे जाते हुए लोग कहते हैं वो नवाज शरीफ साहब, फिर कहते हैं कि नहीं यार, शक्ल मिलती है। अच्छा। अच्छा, आप उनके मामूजाद भाई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बचपन भी साथ गुजारा होगा? जी अक्सर। अच्छा। बचपन सारा गुजरा ही उन्हीं के साथ है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। आप उनसे कितने छोटे हैं या बड़े हैं? समझ लें मैं कोई 5-6 साल उनसे छोटा हूँ। अच्छा, छोटे हैं, तो फिर तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है वो, क्योंकि उनके ननिहाल का घर था, नानी नाना का। ठीक है। तो मेरे वालिद साहब मामू थे उनके, तो अक्सर हमारे घर में रहना बहना उठना। अच्छा, वो साथ तो था ज़्यादा टाइम इधर ही गुजरता था ननिहाल में, जिस तरह अक्सर बचपन में बच्चों का होता है कि वो ननिहाल में ज़्यादा गुजरता था। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि मेरी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ने जिस तरह से मुझे उनसे मिलाया हुआ है चेहरे के हिसाब से, तो मेरी जो आदत हैं वो उनकी तरह मैं सखी हो जाऊँ, ये सब जो खूबियाँ उनमें हैं, खूबियाँ कि सखी हो जाएं, रहमदिल और ये वो, क्या वो वाकई ऐसे? हकीकतन मैं देखें, इंसान को गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। अच्छा। इस सेंस में नहीं करनी चाहिए कि वो गलत बयानी जो आप खाम खा करके तो गुनाह अपने सर पे डाल लें। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि वो मेरी रिश्तेदारी एक तरफ रखते हैं, मगर जो उनकी खूबियाँ अल्लाह ने उनके अंदर डाली हैं, वो मैं अल्लाह की रहमत से
اس سے بخوبی واقف ہوں، بچپن سے واقف ہوں. اچھا وہ اتنے بڑے سخی ہیں، ٹھیک ہے. اتنے بڑے سخی ہیں کہ میں لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا سخی بندہ، اتنا بڑا ہمدرد بندہ، اتنا احساس کرنے والا کیئرنگ بندہ میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا، اور اتنی ماں باپ کی خدمت کرنے والا خدا کی قسم میں نے نہیں دیکھا. اچھا جی اچھا، آپ نے اتنی تعریفیں کی ہیں تو ظاہر ہے یہاں پر لوگ مجھ سے یہ بھی کہیں گے کہ آپ نے یہ سوال کیوں نہیں کیا. تو ظاہر ہے آپ میرے مہمان ہیں اور آج بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو کہ میرے من میں بھی ہیں، عوام کے من میں بھی ہیں. اگر وہ اتنے سخی ہیں تو پاکستان کی ایسی حالت، کیونکہ انہوں نے تقریباً 30-35 سال حکومت کی ہے اس ملک پر، اتنے سخی ہیں، وہ اپنے پلے سے لگانے والے ہیں، تو پھر ہمارا ملک اس قدر قرضے میں کیوں ڈوبا ہوا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں جتنے بھی برسر اقتدار لوگ آئے ان کے حصے میں جو قرضہ آیا یہ دیکھیں کہ اس نے وہ قرض جو ہے وہ اپنے ملک کے اوپر لگایا یا کہ 2 نمبری کر کے اپنا کو فائدہ حاصل کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے جو ٹینیور ہے نا سیاسی، ٹھیک ہے. جو ان کے برسر اقتدار کے ٹینیور ہے، وقت ہے، ٹائم ہے، آپ اس کو دیکھ لیں. اگر ان سالوں کا 9 سال یا کچھ سال بنتے ہیں، اگر وہ ٹوٹل کیا جائے، ٹھیک ہے. تو اگر وہ ٹائم نکال دیں تو پاکستان میں مجھے بتائیں پھر کون سے پروجیکٹ ہیں کس حکومت نے کیے ہیں. سب سے زیادہ پروجیکٹ انہوں نے کیے ہیں، اور ابھی بھی جو ملک کی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ایک بہتر پوزیشن پر اس وقت بھی کھڑا ہے، تو یہ انہی کی بدولت ہے الحمدللہ. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو قرض لیا وہ لگایا، جی لیکن لوگ اس پر یہ بھی کہتے ہیں کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. یہ دیکھیں، آپ کھاتا ہے لگاتا ہے والی بات جو ہے وہ آپ مثال تو دے سکتے ہیں، آپ اس کو پروف نہیں کر سکتے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اتنے بڑے لوگ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ سیاست میں چلتے رہے ہیں، وہ وفاقی حکومت میں منسٹرز بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل بڑے بڑے عہدوں پر رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں مثال دیتا ہوں، چودھری نثار علی خان، خاقان عباسی وغیرہ، اتنے بڑے نام ہیں، اور بڑے نام ہیں، جاوید ہاشمی. جاوید ہاشمی وغیرہ، اور بڑے نام ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ لوگ یہ کہیں، جب میاں نواز شریف صاحب برسر اقتدار بھی نہ ہو، تو وہ لوگ کہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمارا سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ وہ جو بھی ہے، مگر میاں نواز شریف صاحب نے اپنے ٹنیور میں نہ ہم سے کوئی غلط کام کیا ہے، نہ ہم نے ان کو کرتے دیکھا ہے. تو پھر اگر وہ لوگ یہ مثال دیں اور یہ بات کہیں، تو پھر بھی اگر لوگ یقین نہ کریں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہم لوگوں کا. ان پر کوئی خوف بھی تو ہو سکتا ہے. کن پر؟ ڈر بھی تو ہو سکتا ہے. جب میاں نواز شریف برسر اقتدار ہی نہیں ہے تو پھر ان کو خوف کس چیز کا؟ وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے، جوہر نثار نے تو یہاں تک کہا ہے کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے ان کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو آپ دیکھیں، وہ مسلمان آدمی ہیں وہ بھی، تو اگر وہ اتنی بڑی بات کہہ رہے اتنے بڑے عہدے پہ رہنے کے بعد، تو میرا مطلب اگر ان کو نہیں پتہ چل سکا کہ کھاتا ہے لگاتا ہے، تو پھر اور کس کو پتہ چلے گا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہوں کہ کبھی تو حکومت میں آئیں گے، یہ نہ ہماری شامت آ جائے یا ہمارے پر پھر جبر کیا جائے، ظلم کیا جائے، کیسز بنائے. میں نہیں سمجھتا کہ ایک بندہ اتنا بڑا نام، اتنی بڑی فیملی، اور وہ اپنا ان کے ساتھ بھی نہ ہو، اختلافات میں بھی ہو، تو پھر وہ بات کہے تو پھر وہ رب کی رحمت سے، وہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے یہ بات کہہ رہا ہے، اور کسی خوف سے نہیں کہہ رہا. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی زندگی میں کوئی کرپشن، یہ چیزیں نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ نہیں کی. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ میں جب الیکشن ہم لڑتے تھے، میں بھی الیکشن لڑا ہوں 15-16 میں، جی جی. تو میں جب اپنے علاقے میں اسپیچ کرتا تھا تو میں ان لوگوں کو کہتا تھا کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا جو لیڈر ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے وہ اتنا دیانتدار ہے، وہ تہجد گزار ہے، وہ نمازی ہے، وہ قرآن پاک پڑھتا ہے، اور اللہ کے اوپر پوری طرح سے یقین کے ساتھ، میرا مطلب ہے کہ معاملات کو کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایسے لیڈر کے ساتھ میرا ناتا ہے، رشتہ داری ایک طرف ہے. تو میں لوگوں کو مثال دیتا ہوں، تقریر میں کہتا ہوں کہ یار ہم نے مرنا ہے، جب ہم دنیا سے جائیں گے کسی نے ادھر رہنا تو نہیں ہے، تو ہمیں جا کے یہ بھی حساب دینا پڑے گا کہ آپ نے اتنے عرصہ یہ لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ نے کیوں جھوٹے وعدے کیے تھے.
تو ہم اس وقت یہ تو بتا سکیں گے نا کہ ہمارے لیڈر نے جو میاں محمد نواز شریف ہے، جس کو ہم قائد مانتے تھے، جس کے لیے ہم میدان میں نکلے تھے، جس کے لیے ہم لوگوں کی خدمت کے لیے گئے تھے، جس کی پارٹی میں شامل ہوئے تھے، تو اگر اس کے پلڑے میں وہ معاملات نہیں ہیں تو ہم سرخرو ہوں گے قیامت والے دن کہ اللہ کے فضل سے کہ بھئی یہ معاملات نہ ہمارے لیڈر نے کیے ہیں تو نہ ہم نے کیے ہیں. اللہ اچھا، کے فضل اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ایماندار انسان ہے، صادق امین ہے. میں کہتا ہوں کہ میں اس میں مجھے کوئی شک آپ نہیں نے ہے. یہ بات کہہ دی. میں اچھا، پورے یقین سے کہتا ہوں. میں یہ بات جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں، لوگ سیاست میں آتے ہیں، سیاست میں آنے سے پہلے ایک نارمل سی زندگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بزنس ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، وہی لوگ آتے ہیں سیاست میں. عام طور پہ ایک مڈل کلاس فیملی کا بندہ اٹھ کر لیڈر بن نہیں سکتا، ٹھیک ہے. سیاست میں آپ کو جلسے کروانے ہیں، پیسے لگانے ہیں. جی تو سیاست میں آنے سے پہلے تو وہ اتنے امیر نہیں تھے، اب کیسے ہو گئے؟ یہ کیسے آپ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ امیر نہیں تھے؟ کیونکہ یہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا ایک کلپ جو کہ بہت زیادہ وائرل ہوتا ہے. ایک طرف ان کے چھوٹے بھائی جو اس وقت ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، میاں محمد شہباز شریف صاحب، وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں ایک مزدور گھرانے سے، میرا والد ایک مزدور کسان، میں اس کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف مریم نواز کہتی ہیں کہ ہم جو ہیں ایک ارب پتی دادا کے جو ہیں وہ پوتی پوتا ہیں. اپنے والد اور چچا کو بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ ارب پتی باپ کے بیٹے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو آپ بھی دیکھتے ہیں اور عوام بھی دیکھتی ہے. اس کا جواب میں دیتا ہوں. جی. دیکھیں، میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف صاحب، ٹھیک ہے، جس دور میں وہ پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اس دور میں ان کے والد جو ہیں وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے جب پاکستان آئے انڈیا سے، امرتسر سے، اوکے، تو وہاں ظاہری بات ہے ان کی بٹیاں تھیں، وہاں انہوں نے کاروبار شروع کیا. اوکے، اور کرتے کرتے سن 71 میں اتفاق فاؤنڈری کی صورت میں انڈسٹری لگ گئی. اوکے. تو میرا مطلب ہے کہ نواز شریف شہباز شریف تو یہی کہیں گے نا ہمارا بیٹا، ہمارا والد جو ہے محنت مزدوری کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو مریم نواز جب پیدا ہوئی تو اس وقت تو ان کے وہ اربوں کے مالک تھے. اچھا، اس وقت تک ارب پتی بن چکے تھے. میرا مطلب ہے کہ جب وہ پیدا ہوئی، یہ ایک جنریشن کا گیپ ہے. تو جنریشن کے گیپ کے بعد جب وہ یہ کہتی ہیں کہ میں عرب اپنا پتی باپ کی بیٹی ہوں، تو وہ کون سا جو اس میں غلط بیانی کر رہی ہے؟ کیونکہ اس کے دادا نے محنت کی، اس کے دادا کے بھائیوں نے ساری محنت کی، اتفاق فاؤنڈری مارز وجود میں لائے پاکستان بننے کے بعد. سن 71 میں وہ اس لیول پہ تھی کہ میرا مطلب ہے کہ وہ بہت بڑا بزنس اپنا انڈسٹری کرتی تھی، اتفاق فاؤنڈری. اچھا، آپ کا مطلب یہ ہے کہ اتفاق فاؤنڈری اور اس سے جو ہے اتنا پیسہ بن گیا، اس سے ریلیٹڈ ان کے جو برف خانے تھے، ان کے جو فیکٹریز تھیں اور دوسری تیسری ٹیکسٹائل ملیں تھی، تو وہ ساری چیزیں وہ ایک جگہ پر اگر اکٹھی کی جائیں تو وہ بزنس ہے نا بہت بڑا. ٹھیک ہے، اس بزنس سے اتنا پیسہ کمایا، بزنس سے اتنا بڑا پیسہ. لیکن ہم نے سوال کرنے ہیں، آپ نے جواب دینے ہیں. نہیں، آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. لیکن ظاہر ہے یہ عوام جاننا چاہتی ہے. نہیں، آپ کے جو بھی سوال ہیں، ٹھیک ہے، مگر میں دیانتداری سے جواب دوں گا. اللہ کو حاضر ناظر جان کے جو میرے دل میں اور جو میرے ذہن میں اور جو میں نے زندگی میں دیکھا میں وہ بیان کروں گا. میں غلط بیانی نہیں. اچھا، میرے ذہن میں بھی ایک سوال آتا ہے، عوام کے ذہن میں بھی ایک سوال آتا ہے. ایک والد ہے جو اپنے بچوں کے سامنے پیسہ کما رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں پیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن 1-2 مہینے کے بعد کرایہ دار آتا ہے، مالک مکان آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کرایہ دے دو. بچوں کے اسکول سے جو ہے نا وہ لسٹ آنے لگ جاتی ہے، فیس اس مہینے کی بھی نہیں ہے، اس مہینے کی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ لوگ اگر یہ نوٹ کریں کہ بچے جو ہیں وہ رزق بھی ان کو کم ملنے لگ گیا، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ باپ کے پاس پیسے ہیں. تو بچہ اٹھ کر یہ پوچھے گا کہ ابا جی پیسے تو آپ کے پاس آتے تھے، وہ گئے کہاں؟ یہ ملک، عوام جو ہے وہ بچے ہیں، لیڈر جو ہیں وہ ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں، اس نے پورے ملک کو دیکھنا ہے. تو میری ایج کے اور بہت سارے لوگ وہ یہ بات سوچتے ہیں کہ ملک میں پیسہ تو آتا تھا، قرضے کی صورت میں بھی آتا تھا، چاہے وہ کسی بھی حکمران کے دور میں آیا ہو. تو ہم لوگ تو نہیں تھے، پیسہ ہمارے بڑوں کے ہاتھ میں تھا، وہ پیسہ گیا کہاں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ وہی ملک ہے جس کے بڑے دشمن ہیں. ٹھیک ہے، ہاں، ہم مسلمان ہیں اور پاکستان کا دشمن سب سے بڑا انڈیا ہے. ٹھیک ہے، اس سے بڑا پیچھے جو ہیں آپ سب کو پتہ ہے. میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا. نہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو میرا مطلب ہے اس ملک نے سروائیو بھی کرنا تھا. ٹھیک ہے، کچھ پیسے ہوتے ہیں جو پروجیکٹ پہ لگتے ہیں، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ لگے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں
کہ وہ لگائے جاتے ہیں اور بتا نہیں سکتے کہ وہ پیسے ملک کے اوپر لگ گئے ہیں. تو یہ ملک ایٹمی طاقت ایسے ہی بن گیا ہے. میرا مطلب ہے کہ یہ ایٹمی طاقت بنا ہے ملک. الحمدللہ یہ ملک ایٹمی طاقت ہے تو ہمیں کوئی اپنا میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. وہ جو جنگیں ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی پیسہ لگا ہے, ہمارے اپنا جنگوں کے اوپر پیسے لگے ہیں, اور ملٹری کے سامان خریدنے پہ ہمارے تحفظ کے لیے پیسے لگے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں بتائی جا سکتی. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم بھوکے رہ لیں گے مگر اس ملک کو ایٹمی طاقت بنائیں گے. تو الحمدللہ یہ ملک ایٹمی طاقت انہی ہی کی وجہ سے بنا ہوا ہے, اور جس کے ناطے پوری دنیا اب ہمارا جو ہے وہ ریگارڈ کر رہی ہے اور ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے, اور پوری دنیا میں ہماری عزت ہے. اور انڈیا سے ہم نے ریسنٹلی جنگ جیتی ہے الحمدللہ. میرا مطلب ہے کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہم جو قرض لیتے ہیں وہ بیسیکلی وہاں لگ جاتا ہے زیادہ. نہیں, زیادہ نہیں لگتا. میں نے یہ نہیں کہا اچھا کہ وہ قرض وہاں لگ جاتا ہے. میں نے کہا اسی طرح کچھ پیسہ ادھر لگ گیا, ٹھیک ہے, کچھ میرا مطلب ادھر لگ گیا. یہ نہیں ہوا, اچھا بالکل کرپشن یہ نہیں ہوا کہ جی کچھ لگا دیا تو کچھ کھا لیا. ایسے نہیں ہے سر. یہ بتائیں کہ واقعی کوئی کرپشن نہیں ہوئی؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن نہیں ہوئی. اگر کسی نے اپنے لیول پہ اوپر کو کرپشن کی ہے تو وہ اس کا اپنا جو ہے وہ اللہ تو سب بدلہ لینے والا ہے. اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے. جو کرپشن کر رہا ہے وہ اپنا حساب خود دے گا, اور جو کرپشن نہیں کر کے یہاں تک پہنچا ہے وہ اس کو بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے, میاں محمد نواز شریف صاحب کو, کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کو کن کن معاملات سے نکال کر پھر اتنی عزت دے دیتا ہے. تو وہ میرا مطلب اگر کرپشن کی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تو کوئی سفارش اس کے آگے تو نہیں ہے, نہیں چلتی. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو میرا مطلب ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ چل رہا ہے, جن کے علاج معالجے کرواتا ہے, جن کے لیے دلوں میں احساس رکھتا ہے, ان کی شادی بیاہوں میں ان کے کام آتا ہے, اپنے جیب سے. اور کس کی جیب سے؟ انہوں نے اپنی جیب سے 50 کروڑ روپیہ جو ہے وہ شوکت خانم کو دیا تھا ہاسپٹل بنانے کے لیے, اپنی جیب سے 50 کروڑ میں, اور کوئی گورنمنٹ کا پیسہ تھوڑی تھا. اپنی جیب سے 50 کروڑ روپیہ شوکت خانم کو, اور جگہ گورنمنٹ کی. یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ ذاتی جگہ تھی, وہ ہاسپٹل بنانے کے لیے جگہ گورنمنٹ کی. اور ان کے والد نے, میاں محمد نواز شریف صاحب کے والد نے, میاں شریف صاحب نے, اللہ پاک ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے, ان کو جنتوں میں گھر دے, انہوں نے 50 کروڑ روپے 89 میں دیا ہے شوکت خانم کو. تو وہ اتنی بڑی رقم دینے والا, تو اس کو وہی کوئی کہے کہ چور چور, تو پھر اللہ تو دیکھ رہا نا, تو اللہ اجر بھی دے رہا ہے اور ایک طرف اس کو بھگتنا بھی پڑ رہا ہے جو کہہ رہے ہیں. چلیں, اچھا آپ نے بچپن جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی گزارا, یقیناً شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی گزارا ہوگا. جی. تو دونوں میں سے آپ کا کس کے ساتھ زیادہ جو ہے وہ ملنا ملانا دوستی زیادہ کس کے ساتھ؟ دونوں بھائی ہیں. تو مگر میاں نواز شریف صاحب چونکہ زیادہ آتے جاتے تھے تو ان کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ تھی. اچھا, ان کے ساتھ زیادہ اٹیچ, یہ بات ہے. بچپن میں بھی ان کے اندر یہ سیاست والا اور یہ لیڈر بننے والا کوئی جذبہ تھا ایسا جو اس وقت تو یہ جذبہ نہیں تھا, مگر وہ لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ اس وقت بھی ان کے شروع سے ہی. کیونکہ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ میاں صاحب جب پڑھنے جاتے تھے تو کوئی فقیر آ گیا تو انہوں نے کہا ماما جی اس کو پیسے دے دیں, اتنے پیسے دے دیں, اتنے پیسے دے دیں. آپ کے ماموں, میرے والد صاحب, آپ کے والد صاحب جو ہیں اپنے ماموں کو وہ کہتے ہیں, سکے ماموں لگتے تھے نا, ان کے ایک ہی ماموں تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں ماموں جی ان کو پیسے دے دیں, فقیر کو اتنے دے دیں. تو میرے ابو کہتے ہیں میں جلدی سے دے دیتا تھا کہ یہ میں نے دیر کی تو اس نے اور بڑھا دینے, کہنا کہ اتنے دے دیں پھر. تو میں جلدی سے نکال کے دے دیتا تھا. اتنی زیادہ, اتنا اندازہ آپ لگا لیں. اچھا, کوئی قصہ, کوئی یادگار قصہ میاں صاحب کے ساتھ آپ کا کوئی بچپن گزرا ہے, کوئی ایسا واقعہ جسے یاد کر کے آج بھی آپ ہنس پڑتے ہو, اکیلے بیٹھے ہو, یا جب ملتے ہوں تو آپس میں ایک دوسرے کو سناتے ہوں کہ یار وہ یاد ہے قصہ ایسی ہے واقعہ؟ ہمارے محلہ میں نا ایک بزرگ رہتے تھے, ان کا مجنو کہتے تھے, مجنو نام تھے کہتے تھے. تو اس زمانے میں یہ جو شرح والی گنز ہے یہ میاں صاحب خرید کے لے آئے. اچھا. تو شرح والی گن خرید کے لے آئے تو ہم گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے اپنے گھر کے باہر. ٹھیک ہے. تو وہ مجنو تو باہر نکلا تو میاں صاحب نے اس کو دیکھ کے نا تو شرح چلا دیا. اچھا. تو وہ مجنو ڈر گیا, اتنا ڈرا کہ وہ ڈر کے خوف کے مارے گر گیا. اچھا. کہ مجھے شرح لگ گیا. حالانکہ شرح تو ادھر
انہوں نے ان کو اس کو تو لگایا ہی نہیں تھا, چلا تو اوپر کی طرف. اچھا, تو پھر ہم بھاگ گئے, اچھا چھپ گئے کہ یار واقعی شاید اس کو لگ گیا ہے. تو اپنا جب دوبارہ ہم نے دیکھا جا کے پتہ کیا کہ یار اس کو شرح تو نہیں لگ گیا, تو پتہ چلا کہ نہیں شرح نہیں لگا, یہ ویسے ہی ڈر خوف سے گر گیا تھا. اچھا, یہ آپ کا یادگار واقعہ. اچھا سر, ایک سوال جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ کا بہت اہم سوال ہے, تحریک انصاف. اس وقت ان کے رہنما جتنے بھی لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں, ورکرز ہیں, ان پر جو کچھ ہو رہا ہے, لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ظاہر نون لیگ اس وقت حکومت میں ہے, پاور میں ہے, وہ سب کچھ کروا رہی ہیں, اور جس طرح سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان پر جبر, زیادتی, ظلم, گھروں پر چھاپے سوری, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ واقعی نون لیگ اپنے بدلے پورے کر رہی ہیں؟ ایسے نہیں ہیں. اچھا, میاں محمد نواز شریف صاحب اس مائنڈ کے بندے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. نہ شہباز شریف صاحب ہیں. وہ سیاست سے کوئی کسی کو نقصان پہنچا کر اپنا فائدہ حاصل کرنا بالکل بھی ان کا ایم نہیں ہے. تو میرا مطلب ہے کہ انہوں نے جو کیا اس کا بھگت رہے ہیں. 9 مئی کو جو انہوں نے ملٹی اسٹالیشن پہ جو کچھ کیا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. جب ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہے تو ہمارے لیڈروں کے, ہمارے مہربان جو ہیں, ان کے دلوں میں کیسے یہ بات آ سکتی ہے جب کہ وہ یہ ذہن ہی نہیں رکھتے کہ کسی کو اپنا سیاست میں نیچا دکھانے کے لیے اس کے ساتھ ظلم کیا جائے, کیونکہ ظلم کرنے کا حساب بھی دینا پڑنا ہے. تو وہ ایسا کام کبھی بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. آپ کا اس بات پر یقین ہے کہ جو ظلم کیا جاتا ہے اس کا حساب آگے جا کے دینا پڑتا ہے؟ ظاہری بات ہے, اگر یقین نہیں ہے تو ہم مسلمان کس بات کے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو اس دنیا میں کر رہے ہیں اس کا ہمیں بھگتنا بھی, اپنا حساب بھی دینا پڑنا ہے. تو لہٰذا انسان کو وہ کام کرنے چاہیے جس سے اس کی بچت ہو جائے. اچھا, میں سمجھتا ہوں. چلیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ یہ بات سوچتے ہیں, لیکن آپ نے اپنے کیریئر میں, ظاہر ہے آپ سیاسی ورکر ہیں مسلم لیگ نون کے, اور آپ نے الیکشن بھی لڑے, جلسے بھی کروائے, سارا کچھ. آپ نے کبھی جیلیں بھگتی ہیں, ظلم, جبر, زیادتیاں برداشت کی ہیں؟ جب بھی اپنا میاں نواز شریف صاحب کی حکومت گرائی گئی ہے نا, تو سب سے پہلے لاہور میں پرچے ہم تینوں بھائیوں پر ہوتے ہیں. اچھا, گورنمنٹ سمجھتی ہے جو آنے والی ہے کہ یہ ان کو پکڑو, یہ ان کے عزیز ہیں, کلوز, تو لہٰذا ان سے کچھ حاصل کر کے کوئی باتیں لے کے. آپ پہ, آپ کے 2 اور بھائیوں پہ؟ جی, میرے دونوں بھائی طارق حمید بٹ اور عارف حمید بٹ, زبیر حمید بٹ. ٹھیک ہے. یہ سمجھتی ہے گورنمنٹ آنے والی کہ ان سے اپنا کچھ حاصل کرو, باتیں لو, تاکہ ان کے بارے میں کچھ پتہ چلے. تو لہذا وہ ہمارے اوپر پرچے, سب سے پہلے ہمیں ظلم سہنا پڑتا ہے. اچھا, ہمارے اوپر ہی پہلے ظلم ہوتا ہے. تو ہم نے مشرف دور میں بھی جیلیں کاٹی ہیں. اچھا, اور الحمدللہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ باعزت بری ہوا ہوں. اور جنہوں نے میں پکڑا ہے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ نے جو کہا ہے آپ کے بارے میں, اپنے بارے میں, وہ آپ سچ نکلا ہے, ہم آپ کو باعزت بری کرتے ہیں. باعزت تو بری مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ میں کورٹ کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی اس بات سے سرخرو ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. ہم نے ہائر ایجنسیز سے انویسٹیگیشن کروائی ہیں, آپ کے بارے میں کوئی ایک چیز بھی ثابت نہیں ہوئی, نہ اپنا کسی کو نوکری دلانے میں رشوت لینے کی کوئی کرپشن, نہ کسی کو ٹرانسفر کروانے کے پیسے, نہ کوئی پلاٹ, نہ کوئی اپنا جو بھی کام لیے جاتے ہیں گورنمنٹ سے ایسے حاصل کیے جاتے ہیں, آپ کا کسی بارے میں کوئی بات سامنے نہیں آئی. اچھا, تو میں سمجھتا ہوں یہ میرے اللہ پاک کی رحمت ہے. چلیں بٹ صاحب, یہ بتائیں مجھے, آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جیلیں کاٹتے ہوئے. کچھ لوگ جیل میں بیمار بھی ہو جاتے ہیں, کچھ جیل سے باہر آنے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بس جیل سے باہر نکلیں. جی, خان صاحب کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ نشہ بھی کرتے ہیں, اور بہت ساری اور بھی برائیاں بتائی جاتی تھی. وہ کہتے تھے کہ جب جیل جائے گا نا تو کم سے کم 1 ہفتہ, اور زیادہ سے زیادہ اگر کاٹا تو 1 مہینہ کاٹیں گے. لیکن ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں, جو انہوں نے جیل کاٹی ہے واقعی دلیری سے کاٹی ہے یا نہیں؟ میں اس کو دلیری تو نہیں کہوں گا. اچھا, یہ کوئی دلیری ایسی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دلیری ایسی چیز, اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ ملک کو ہر وقت جو بھی کوئی ایسا دن مقرر کر کے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جائے ملک کو. تو آپ کہیں جی میں جیل کاٹ رہا ہوں اور بڑی بہادری سے کاٹ رہا ہوں, اور آپ کے کام جو ہیں وہ ملک کو نقصان پہنچانے والے ہیں, وہ دشمنوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں,
تو میرا مطلب آپ پھر کہیں کہ میں دلیر ہوں. یہ کس چیز کی دلیری ہے؟ دلیری تو جب یہ ایک زمانے میں اپنی دیوار کے اوپر سے بھاگ کے پولیس پکڑنے آئی تو بہنوں کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا, اس وقت دلیری اس کی کہاں تھی؟ تو یہ ساری باتیں ہیں. لیکن سر اس وقت 72 73 ایئرس کے ہیں وہ, اور اس ایج میں وہ جو جیل کاٹ رہے ہیں. سر یہ میں اس چیز کو دلیری نہیں سمجھتا. جو مکافات عمل چل رہا ہے, جو انہوں نے کیا, جو ظلم کیا, میرا مطلب ہے کہ وہ اب کوڈ جانے, ایک خدا کی کوڈ ہے, ایک دنیاوی کوڈ ہے. ٹھیک ہے, دونوں میں معاملات چل رہے ہیں نا, دونوں میں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. تو میرا مطلب ہے اگر اللہ پاک مہربان ہوتا تو میرا مطلب پھر اس کرائسس سے نکل جاتا. تو میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان پہ مہربان نہیں ہے, پکڑ ادھر سے بھی ہے اور پکڑ ادھر سے بھی ہے. اچھا, جو عوام اتنی زیادہ ان کے لیے اتنی محبت, اور ابھی بھی سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوتا ہے, لوگ ان کے لیے اتنا بول رہے ہوتے ہیں, اور یہ بھی بات آپ نے دیکھی ہوگی رانا ثناء اللہ, وہ کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ بڑی دلیری کے ساتھ جیل کاٹی ہے. وہ آپ کے ہی مسلم لیگ نون کے ہیں. یہ دلیری رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن کا پرچہ ہو گیا, حالانکہ ان پر ہوا تھا, اس کے اوپر لیکن اس کے کا باوجود پرچہ ہو گیا, تو وہ اسی حساب سے کہتا ہوگا نا جی بڑی دلیری نا ساڈے اتنے اینے مقدمے بنا والا اپنا جیل کاٹ رہا. اگر اس حوالے سے انہوں نے اسی حوالے سے کہا ہوگا, وہ کہہ رہے ہیں, اور یہ کوئی بہادری کی بات نہیں بتا رہے وہ اس کی. اچھا, ہاں جی, وہ کہتے تھے, وہ غلط سینس, لوگ غلط سینس میں لے رہے ہیں, وہ غلط سینس سے نہیں کہا, وہ تعریف نہیں کر رہے, نہیں تعریف نہیں کر رہے, قطعاً نہیں کر رہے. اچھا, بہت سارے شوز میں تو انہوں نے کہا کہ ہم امید نہیں رکھتے تھے کہ وہ اس طرح کاٹیں گے جیل. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, مگر جیل وہ میرا مطلب کسی بندے کی وجہ سے کاٹ رہے ہیں, جو عمل کیے ہیں, جو کیا ہے کام, سزا کاٹ رہے ہیں, اسی وجہ سے کاٹ رہے ہیں نا جیل. ٹھیک ہے. آپ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ جیل کسی کے کہنے پہ کاٹ رہے ہیں؟ وہ نہیں, جو کام کیے ہیں اس کی وجہ سے جیل کاٹ رہے ہیں نا. تو اگر وہ کام اللہ جب بہتری کرتا ہے نا تو پھر دکھا بھی دیتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ ناجائز اب تکلیف میں ہے, تو اس کی تکلیف دور ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے اگر وہ دور نہیں ہو رہی نا تو وہ رب کی پکڑ میں ہے. جو باتیں ان کے لوگ ان کے بارے میں کہتے رہے ہیں نا, میں وہ باتیں اس پہ نہیں کر سکتا. اچھا, وہ تو خیر خود بھی مانتے ہیں کہ میں زندگی میں ایسا تھا, ایسا کون سا اچھا کام کیا, لیکن وہ بات کہ جو پاکستان کی جو جنریشن ہے ان کو ایک کیسا میسج, کیا میسج گئے ہیں کہ یعنی کہ ہم مسلمان اس قابل ہیں, اسی لیے ہمیں مسلمان بنایا گیا. لیکن بٹ صاحب اس کے باوجود لوگ ان سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ جو جنریشن ہے ہماری, یہ ینگسٹرز ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ ینگسٹر جو باہر کی دنیا میں بیٹھ گئے ہیں نا, لوگ جو 30-40 سال سے ادھر سیٹل ہیں, اور وہ ان کی اپنا زندگی کے طریقہ کار ہیں اس میں ڈل گئے ہیں, تو وہ ان کی اولادیں ادھر ہیں. میں سمجھتا ہوں زیادہ تر ان کی زیادہ تر سن لیں ان کی اولادیں ادھر ہیں, تو وہ میرا مطلب ہے کہ اس چیز کو انالیسس نہیں کر رہے کہ یار ہم مسلمان ہیں, بحیثیت مسلمان ہمیں کرنا کیا چاہیے. اگر آپ یہ چیز کو سوچ کر اگر کوئی کام کریں تو پھر آپ کے اندر خدا کا خوف آئے گا اور آپ بالکل اپنی اصلاح کریں گے. وہ اپنی اصلاح نہیں کر رہے. دیکھیں ہم بچوں کو غلط تربیت دے رہے ہیں, تو غلط تربیت دینا اگر ہمیں سکھایا گیا ہے, اللہ معاف کرے, ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسی باتیں بتائی ہیں کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے, انسانوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, ہمسایوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. اگر ان لوگوں کا ہمسایوں کے ساتھ اور دوسری تیسری چیزوں سے آپ موازنہ, آپ ان کا انالیسس کریں اور دیکھیں تو آپ خود ہی رزلٹ نکال لیں گے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہتے ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں. وہ تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتے ہیں, صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایک یہ 2 لائنیں ان کو آتی ہیں. اس کے علاوہ اللہ معاف کرے وہ اپنا, میں اس میں کچھ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. تو اگر آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے عوام کو, اور جو ذہن بچہ ذہن ہے, بچگانہ ذہن ہے, ان کو ورگلا لیں اور ان کی غلط تربیت کرنا شروع کر دیں, اور پھر آگے جا کے جو کہا, میں تو اب اس کے اوپر آپ کو کہنے کو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, مگر میں اس کو ادھر ہی اچھا یہ بتائیں, چاہتا ہوں آپ نے آپ کے ہاتھوں میں مریم نواز, حسن نواز, حسین نواز پلے بڑے ہوئے. ہاں جی. تو بیٹی ہی کیوں سیاست میں آئی؟ 2 بچے جو ہیں وہ سیاست میں کیوں نہیں آئے؟ اور وہ باہر ملک, اور وہ نہیں پاکستان بھی نہیں آنا چاہتے,
تو مریم نواز جو اس وقت ہماری پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں وہی کیوں سیاست میں، حالانکہ بیٹوں کو بھی آنا چاہیے تھا جس طرح کہ وہ کام کر رہی ہیں، دلیری کے ساتھ کر رہی ہیں، جی تو ظاہر ہے بیٹوں کو بھی کرنا چاہیے تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھوں میں پلے بڑے ہیں وہ؟ جو میں سمجھتا ہوں، جی جی میں دیکھیں ان کے دل کی بات نہیں میں کہہ رہا، میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، میں جو سمجھتا ہوں میں وہ بتا سکتا ہوں. جی 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 میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کے والد وزیر اعظم بنتے تھے، چیف منسٹر بنتے تھے، تو وہ لوگوں کی خدمت کرتے تھے، ٹھیک ہے. اچھا تو اسی جذبے کو لے کر حسین نواز شریف صاحب میدان میں آئے تھے. انہوں نے اپنے والد کے ساتھ جلسے جلوسوں میں شرکت کرنا اور علاقے کو کنٹرول کرنا اور لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھانا اور کمپین کرنا. وہ مریم نواز، حسین نواز وہ شروع ہوئے تھے. اچھا اچھا. تو پھر جب ان کے والد ایگزائل میں چلے گئے، ٹھیک ہے، جس طرح ان کو پکڑا گیا، جو ان کے ساتھ کیا گیا، تو پھر انہوں نے نا میرے خیال سے انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یہی سیاست ہے تو پھر اس سیاست کو خیر آباد کہہ دینا چاہیے اور اپنے پیسے پلے سے لگا کر لوگوں کے لیے یہ کچھ کرنا اور اپنا ٹائم بھی دینا، اپنے کاروبار کا بھی وہ بھی اپنے پلے سے لگا کے لوگوں کی مدد کرتے تھے. بالکل 100%. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم باہر چلے جائیں اور اپنا بزنس کریں. تو وہ دیکھیں اپنا سعودی عرب اللہ کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ملیں لگائی ہوئی ہیں اور اپنا کاروبار کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے وہ خوش ہیں. تو ان کے والد صاحب جو اپنا لوگوں کا جذبہ ان کے دلوں میں ہے اور جو لوگوں کی محبت اور پارٹی اپنا ان کے اپنا فالورز ہیں، تو وہ تو ان کی زندگی ان کے ساتھ ہی ہے نا، اپنے فالورز کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے والد نے ایک زندگی وقف کی ہے پاکستان کے لیے، تو وہ ان کی حد تک کی میرا خیال ہے. تو مریم جو ہے وہ چونکہ اپنا ان کے ساتھ رہتی تھی، بیٹی تھی شروع سے ہی، تو اپنی والدہ کو بھی اس نے دیکھا اپنے خاوند کے لیے اسٹرگل کرتے، ٹھیک ہے، تو وہ ساتھ تھی. تو اس وجہ سے ان میں جذبہ آیا کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ دیتی ہوں. تو میرا خیال ہے آپ دیکھ لیں کہ وہ لنڈن سے باپ کے ساتھ آئی اور اس کو پتا تھا کہ جیل میں جانا ہے، اس نے بہادری کے ساتھ جیل کاٹی اور ساری دنیا حیران رہ گئی. تو اس کے بعد پھر وہ والد صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ نے منصب دے دیا وزارت اعلیٰ کا. تو آپ کے سامنے دن رات غریبوں کے ساتھ اپنا دیکھیں، اب سیلاب زدگان کے ساتھ کئی راتیں انہوں نے جاگ کے کاٹی ہیں اور دل کے اندر احساس رکھتے ہوئے اللہ کی مخلوق کا اپنا درد رکھتے ہوئے. اچھا سر، سیلاب سے مجھے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا. آپ ظاہر ہیں سینئر بھی ہیں، آپ نے زندگی گزاری، لوگوں کے حالات بھی دیکھے، سارا کچھ دیکھا. سیلاب میں واقعی بہت چلے مدد بھی کی گئے بھی، سارا کچھ سوشل میڈیا پر بھی آیا، لیکن ہر ایک پیپر کے اوپر، ہر ایک باکس کے اوپر تصویر بنانا اور اس پر کروڑوں روپے لگا دینا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ان کروڑوں روپے سے مدد بھی کی جا ہم جس ملک میں رہتے ہیں نا، جی تو یہاں پہ یہ چیزیں جو ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ لوگوں کو اپنا آپ منوانے کے لیے یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں، ورنہ لوگ کہتے ہیں وہ پنجابی جی نے کیتا کی ہے، دیکھیں نا. اچھا. تو اب جب جہاں پہ وہ جائیں گی وہاں پہ فلمیں بھی بنیں گی، وہاں پہ میڈیا بھی ہوگا. اب میڈیا میں آنے کو آپ اس بات سے منسلک کر لیں کہ جی وہ فلمیں بنواتی ہیں اور یہ نہیں میں فلموں کا نہیں، ظاہر ہے وہ تو ایک سیاسی ہیں، ان کا وہ چلے گا کیونکہ تو وہ بس اسی وجہ سے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں جس پہ کروڑوں روپے خرچ کر دیا گیا، تصویر یہ جو باکس کے اوپر، سر دیکھیں آپ ایک چیز دیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ اپنا بتائیں تو صحیح نا یہ کس نے دی ہے. یہی تو میں شروع میں میرا جب خان صاحب تھے جی تو وہ لنگر خانوں میں جاتے تھے، تو وہاں پہ کوئی تصویر کیوں نہیں آئی ہے؟ کمال ہے، ایسے نہیں. ٹھیک ہے. تو میرا مطلب ہے کہ یہ اتنے معمولی چیزوں پہ آئی ہیں، تو ایسے اپنا جو ہے جو اتنے بڑے لیول پہ خدمت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا نہ آئے تو یہ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ملک جو قرضے میں ڈوبا ہے اس کے پیچھے کچھ یہ بھی وجوہات نظر آتی ہیں کہ اس طرح سے پیسہ لگا دینا یہ وہ. اچھا ہم جو بات آپ سے کر رہے ہیں وہ بیسیکلی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پیسہ کسی اور جگہ پہ لگ جائے، یہ جو پبلسٹی پہ لگتا ہے، اس سے ملک بہتر نہیں ہو سکے گا. یہ جو پیسہ ہم لگا کر سر تھوڑی یہ جو پیسہ لگا کر ہم پبلسٹی کر رہے ہیں، اس سے شاید ہم قرض بھی اتار سکیں. جو سیلاب زدگان ہے، ٹھیک ہے، ان کے علاقوں میں جا کے ان کی خدمت کی ہے، ٹھیک ہے، تو لوگوں کا احساس کیا ہے
اور ہیلی کاپٹر لے کے گھر گھر ایک ایک گاؤں جا کے اتری ہیں اور جتنے سیلاب زدگان تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے. میرا سوال تو وہیں پر تھا کہ وہ جو پیسہ پبلسٹی پر لگا ہے اس پیسے سے ملک کے لیے کچھ بہتری کی جا سکتی تھی کہ نہیں؟ آپ اپنے کیریئر کے اپنے تجربے کے مطابق دیکھیں بات سنیں, جو حکمران اپنی جیب سے سارے اخراجات برداشت کرے, اپنی جیب سے, جی سر اپنی جیب سے, اپنا انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے اپنی جیب سے بھی بہت کچھ کیا ہے, اپنے پیسوں سے بھی بہت کچھ کیا ہے. گورنمنٹ کے پیسوں کے اوپر کبھی بھی میاں نواز شریف یا اس کی بیٹی نے اتنا انحصار نہیں کیا, وہ اپنی جیب سے بھی ڈالتے ہیں پیسے. اچھا, اپنی جیب سے بھی ڈال رہے ہیں؟ جی جی بالکل, تو یہ ریکارڈ پر ہے. جو جتنے دوروں پہ جاتے ہیں اپنی جیب سے خرچہ کرتے ہیں, وہ گورنمنٹ کا پیسہ نہیں ہوتا. نہیں, ابھی جو بڑی تنقید کی گئی, تو اگر اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا پیسہ خرچ ہو گیا, اس سے زیادہ پیسہ تو انہوں نے غریبوں میں اپنا ڈال کے تو بانٹا ہے اس سیلاب میں. جی سیلاب زدگان کے لوگ. اچھا, مجھے یہاں پر ایک بات آپ سے پوچھی. وہ کہتے ہیں کہ دوروں پر بھی جاتے ہیں تو اپنے پاس سے لگاتے ہیں. تو ابھی جاپان گئے تو کہنے لگے کہ بھائی فیملی کے بہت سارے لوگ, بیٹی, داماد اور یہ سارے, اور جہاز پورا لے کر گئے. تو میں کہتا ہوں بے شک جہاز پورا لے کر کوئی جائے, ٹھیک ہے, مگر اپنی جیب سے خرچہ کرے تو اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جاپان کا جو وزٹ تھا یہ سارا یہ سرکاری دورے پہ نہیں ہے, آپ معلوم کر لیں. اچھا, یہ سرکاری خرچہ نہیں ہے. جہاز تو سرکاری تھا. جہاز سرکاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چیز جو ہے اپنے پاس سے ہر چیز خرچ رہے ہیں, جا رہے ہیں, اور جہاں پہ بھی جو وزٹ کر رہے ہیں وہ اپنی جیب سے کر رہے ہیں. تو لوگ تو یہاں سے اپنا بڑے بڑے لوگوں کو ساتھ لے جاتے ہیں, ان کو شاپنگیں کرواتے ہیں, ان کو اپنا ہوٹلوں میں ٹھہراتے ہیں. وہ ہوٹلوں میں بھی اپنا خرچہ کیا ہے. اچھا, یہ جو فیملی کے جتنے لوگ گئے ہیں, یہ اپنا ہوٹلوں میں بھی اپنا خرچہ کیا, ہوٹلوں پر بھی اپنا خرچہ, جو بچوں نے شاپنگ, یہ سب اپنے خرچہ, سب اپنے پیسے سے. کوئی اس میں انوالومنٹ نہیں ہے. آپ ثابت کر دیں, انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوگی. اچھا, یہ جو بڑے بڑے اینکر اور یہ جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں, انہوں نے اس بات پر ڈسکشن کی کہ یہ جو جہاز لے کر گئے ہیں, 4-5 لوگ اس جہاز میں بھی جا سکتے تھے, باقی جس میں پیسنجر جا رہے ہیں. تو یہ اپنا پروگرام کو ریٹنگ دینے کے لیے ایسی باتیں کر دیتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا, وہ یہاں تو یہ بتائیں نا کہ یہ ہمیں پروف ہوا ہے, یہ لا کے دکھائیں کچھ کہ یہ دیکھیں یہ خرچہ سرکاری کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے تھا, انہوں نے کیا. پھر تو بات وہ تو بہت ساری جگہوں پہ کہا سب نے. اگر دیکھیں کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, ثابت کرنے سے ہوتا. ثابت تو سر یہاں پر آپ کو پتہ ہے کرنے میں, جیسے کسی نے اپنی زمین کے لیے ثابت کرنا ہے تو وہ بوڑھا ہو جاتا ہے, ثابت نہیں ہو پاتا. سر وہ کیا وجہ ہے؟ وہ میرا مطلب ہے عدالتیں جن کو اللہ پاک اس منصب کو دیتا ہے, جس نے, اگر وہ کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو اس یہاں اس کو وقت کے اوپر اس کا فیصلہ نہیں کرتا, تو وہ پھر حساب اللہ کا ہے اور اس جج کا ہے. اللہ نے تو جج مقرر کر دیا کہ اللہ بھی اپنے میری مخلوق کے لیے اپنا سہولتیں دے, ان کو آسانیاں کر, ان کو فوری انصاف دے. تو اگر وہ نہیں دیتا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ حکمران کہتا ہے کہ نہ دے. حکمران تو کہتے ہیں کہ لوگوں کی دہلیز پہ ہم اپنا انصاف دیں. وہ اسی لیے کہتے ہیں اگر کوئی جج دہلیز پہ نہ دے یا میرے دیر کرے, تاخیر کرے, تو پھر وہ خود حساب اللہ نے لینا ہے. اچھا, حساب لینے والا جانے اور حساب دینے والا جانے. میرے کچھ آخری جو ہے نا بالکل چھوٹے چھوٹے سوال ہیں, کوئی مشورہ دینا چاہیں خان صاحب کو, ایک لائن میں کچھ کوئی مشورہ دینا. میں اپنا بس یہ تھے انسان اور اللہ سے خوف رکھتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے لوگوں کو پاکستان کے خلاف کوئی بھی ایسا موومنٹ نہیں چلانی چاہیے جو ہمیشہ کو ٹارگٹ کر کے ان کی طرف سے وہ جو کیا جاتا ہے کہ جی کوئی دن مقرر کر کے, وہ دن بڑا اہم ہوتا ہے اور وہ کوڈ کر دیتی ہے حکومت اور پوری دنیا کہ آپ نے یہ ٹائم اور یہ دن کیوں اپنا مختص کیا. تو ایسے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے, ملک پاکستان کی خیر مانگنی چاہیے, میاں محمد نواز شریف اچھے کام کرنے چاہیے, اور اپنے فالوورز کو یہ تلقین کرنی چاہیے کہ نہیں بھائی ملک کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. سر ایک ملک ہمارا سب کا ہے, اس کے لیے ہمیں ایک ہو کر چلنا چاہیے. اب جیسے سیلاب آیا ہوا ہے, مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ ان کی طرف سے کوئی کنٹریبیوشن یا ان کی طرف سے کوئی آواز, ان کے اپنا ایم این ایز, ایم پی ایز, یہ وہ نہیں. بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پر یہ لگایا کہ ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا, کہہ رہے ہیں کہ جب تک تصویر نہیں لگائیں گے. دیکھیں مجھے یہ بتائیں
کہ آپ اللہ کے مخلوق کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کوئی روکے. اچھا وہ جو لوگ سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں یہ وہ کیا جھوٹ ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ غلط اچھا بیانی ہے. خیر ہم ایک جملے میں آپ نے سر کسی کو مشورہ یہ کیوں نہیں, ایک حکومت میں ہے نا, میں آپ کو مشورہ میں ان کو مشورہ دیتا ہوں, حکومت میں ہے نا, ٹھیک ہے, یہ فلور پہ جائیں, پوری دنیا فلور کو دیکھتی ہے نا, ٹھیک ہے, تو فلور کی بات تو نہیں رکتی نا, تو فلور پہ جائیں, ان کو کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اصلاح زدہ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, ہماری پارٹی کرنا چاہتی ہے, تو ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. یہ مسلمانوں کا یعنی کہ آفت زدہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا عارف صاحب ایک پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا ہمارا کم ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک لائن میں مشورہ دینا آپ نے. میاں نواز شریف صاحب کو کیا مشورہ دیں گے ایک لائن میں؟ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایم این ایز ایم پیز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اپنا ملاقاتیں کریں, اور ان کو پوچھیں, اور جو علاقے کے ورکرز ہیں ان کے لیے جو بھی پارٹی کا ذاتی طور پر سہولیات مہیا کروائیں. اور مریم نواز, وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی میری باجی ہیں, میں ان کو باجی کہتا ہوں. اچھا ہاں میں ان کو باجی کہتا ہوں. تو مریم باجی کو یہی ہے کہ آپ بہت اللہ کا مشورہ, سر ایک لائن کا مشورہ, آپ اللہ کے مخلوق کے لیے بہت کچھ کر رہی ہیں, اپنے جو ورکرز ہیں وہ ان کے لیے ان کو بھی دیکھیں. اچھا ٹھیک ہے, علی امین گنڈا پور ایک لائن کا مشورہ, ان کو اللہ ہدایت دے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا حسن اور حسین کو, وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, وہ سیاست کرنا نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ مشکل ہے. ٹھیک ہے, اب گندی کا لفظ تو استعمال نہیں, بہت گندی ہے, نہیں وہ مشکل. اچھا یہ بتائیں سر, یہ بتائیں میاں محمد شہباز شریف صاحب کو ایک لائن کا مشورہ. میاں محمد شہباز شریف صاحب کو تو اللہ نے اتنی عزت دے دی ہے, اتنی عزت دے دی ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اچھا میرا مطلب ہے کہ انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی ہے, اور ہماری فورسز, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری فورسز اور میاں محمد شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی اتنی ترقی کرائیں کہ لوگوں کے لیے سہولت پیدا ہو جائے, زیادہ سے زیادہ سہولتیں آئیں, اور لوگ ان کی زندگی نہیں قیامت تک ان کو یاد رکھیں. چلیں جی, بہرحال آج کا یہ پروگرام آپ لوگوں نے دیکھا, عارف حمید بٹ صاحب ہمارے مہمان تھے اور بڑا اچھا لگا, بہت ساری چیزیں تھیں. اب چونکہ ہم اس پروگرام کو کنٹروورشل تو بنانا نہیں چاہتے تھے, اور نہ ہی اس پروگرام میں ہم کوئی اختلافات, کچھ ایسی چیزیں سامنے لانا چاہتے تھے. ہم چاہتے تھے کہ کچھ ایسی باتیں ہوں جو کہ عوام کے لیے فائدہ مند ہوں, اور آپ لوگ اس سے کچھ سیکھ سکیں, یا پھر کچھ اختلافات ہیں وہ ختم ہو سکیں, اور ختم ہو کر اس ملک کو اس طرف لے کے جانا چاہیے جہاں ہم باقی دنیا میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واہ کیا ترقی پائی ہے. اور جن ممالک کو ہم نے قرض دیا آج وہ کہاں ہیں, ہم کہاں ہیں. ہم ان چیزوں کو دیکھ کر, ینگسٹر ان چیزوں کو دیکھ کر بڑے دکھی ہوتے ہیں. فیوچر بڑا برائٹ ہے پاکستان کا انشاءاللہ. چلیں, اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کوئی بھی آئے اس ملک کا سوچے, اور بچے یہ کبھی بھی اپنے باپ سے نہ پوچھ سکیں, ایسا وقت نہ آئے کہ ساڈا پیسہ کتھے لایا. یہ ہمارا یہی سوال ہے کہ ساڈا پیسہ کتھے گیا تو کتھے لایا. تو امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام, میرا خیال ہے اس سوال کو اپنا قوم کے جو نوجوان ہیں ان کو اس سوالوں سے نکالیں, اور ان کے فیوچر کے لیے بات کریں کہ وہ مل جل کے اپنا جو ہے نا اپنی وہی بات ہے کہ ساڈا پیسہ چلو لگ گیا, ہن ساڈا پیسہ اتھے لگ جائے کہ ہمارے بچوں کا کہاں لگا ہے, ہمارے بچوں کا فیوچر دیکھیں. ہمارے بچے جب بڑے ہوں تو وہ اسی ملک میں رہیں, نہ کہ اپنا فیوچر بنانے کے لیے دوسرے ملک. آخری بات سمیر صاحب کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستانی ہیں, سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, پھر ہم پاکستانی ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں اپنی سوچ کو مثبت بنانا چاہیے, اور اپنی سوچ کو ایسا بنانا چاہیے کہ ہماری جو اولادیں ہیں ہم سے کچھ حاصل کر سکیں, کچھ اچھا سیکھ سکیں. تو ہمیں بجائے ان چکروں میں پڑنے کے کہ ہمارا پیسہ کہاں گیا, کیا کیا, تو میرا مطلب ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نا غلط اس پہ ڈائریکشن پہ لگا دیا. میں یہ چاہ رہا ہوں سر, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جو باہر کے ملکوں میں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو لوگ ترقی کر گئے نا, جو کہا, جی تو میرا مطلب انہوں نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے, ان کو کچھ نہیں پتا, اور انہوں نے نقصان کس کا کیا ہے. نواز شریف صاحب کو تو اس کی تو عزت اللہ نے بحال کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اس کو جس کو شہرت اللہ دے اس کو کون مٹا سکتا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ سر بہت شکریہ آپ کا. سر میں سمجھتا ہوں کہ
یہ ہم جتنا بھی کریں لوگ کہیں گے کہ ہم ترقی یافتہ پاکستانی بنے، ہم پاکستانی بنے اور ہمارا پاکستان ایسا ہو کہ باہر سے گورے یہاں پر آئیں، لوگ یہاں پر آئیں، ہم باہر کام کرنے نہ جائیں، کیونکہ پردیس بچوں سے دور، ماں باپ سے دور جا کر پیسہ کمانا بہت مشکل ہوتا ہے سر. تو اللہ تعالیٰ ایسا وقت لائے کہ لوگ یہاں اللہ کرے ہم اکٹھے ہوں ہاں اور ملک کے ساتھ، پاکستانی ہونے کے ناطے ملک کے ساتھ ساتھ چلیں، ملک کے ساتھ چلیں. امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. عارف حمید بٹ صاحب کا بہت شکریہ. کچھ سوالات رہ گئے ہوں گے اور آپ لوگوں کو لگا ہوگا کہ یہ میں نے نہیں پوچھے. چلیں انشاءاللہ اگر کبھی انشاءاللہ پھر کبھی زندگی میں آپ نے پھر کچھ پوچھا تو جو من میں ہوگا وہ سچ ہی بتاؤں گا انشاءاللہ. چلیں جی. انہوں نے یہ کہا ہے اس سارے پروگرام میں کہ میں نے جو کہا ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر سچ کہا ہے. میں نے سچ بس اس کے بعد تو ہم کوئی بات کر نہیں سکتے. جب کوئی اللہ کی بات بیچ میں لائے تو آگے کوئی سوال بنتا نہیں ہے. امید ہے کہ آج آپ کا بہت شکریہ سر. آپ کا بھی بہت شکریہ. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اور عارف حمید بٹ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.